लव जिहाद का जो टर्म जब इनिशियली स्टार्ट हुआ था ना, उसका रीजन ये था कि मुसलमानों की जो क्वालिटीज थी वो इन हिंदू लड़कियों को क्यों भाती थी। अब आप अगर नोट करेंगे तो हिंदू आदमी जो है शराब भी पिएगा, जुआ भी खेलेगा, जबकि मुसलमान मर्द पर ये सब चीजें हराम है। ना वो नशे में बहकता है, ना वो जुए और सट्टे में बीवी हारता है, ना अपना माल मता हारता है। इसके बाद वो ये चीज अट्रैक्ट करती है एक औरत को, उसके हस्बैंड का इस तरह होना। उसके साथ साथ एक जो हिंदू आदमी है वो कितने सारे अफेयर चला लेता है, उनके यहाँ तो कोई पाबंदी ही नहीं है नजरें झुकाने की या किसी को ना देखने की, लेकिन मुसलमान मर्द को तो हुक्म दिया गया कि अपनी नजरें झुका लो। तो ये पाकबाजी जो है वो उनको अट्रैक्ट करती है। अब जब ये बहुत सारी क्वालिटीज हैं जो एक हिंदू लड़की को जब अट्रैक्ट करती है और वो अपना माइंड बनाती है शादी करने के लिए, और काफी सारी जेन्युइन भी होती हैं कि जो मुसलमान बन भी जाती हैं, लेकिन जब उनके माँ बाप को ये शर्मिंदगी फेस करनी पड़ती है कि हमारी जी हिंदू लड़की जो है वो मुसलमान बन गई और अब वो खुश भी है, अब वो समाज को क्या जवाब दे। तो वो उल्टा लड़के पर इल्जाम लगाते कि ये तो जहादी है, इनको तो इसका मजहब सिखाता है कि औरतों को ऐसे फंसाया जाए। तो इन्होंने बड़ी मजबूरी के साथ ये टर्म इस्तेमाल की, और मजबूरी के साथ बनाने के बाद आप नोट किया करें कि इन्होंने तो फिल्म भी बना डाली थी, बॉम्बे मूवी, जिसमें उन्होंने एक रिवर्स जहाद दिखाया कि जी हिंदू लड़का था और मुसलमान लड़की थी, और वहां पे उन्होंने कहा कि जी ऐसा तो आप भी कर सकती हो, मुसलमान औरतों को उभारा गया। ये बड़ी मजबूरी में इन्होंने ये टर्म इजाद किए, क्योंकि बड़ी तादाद में मुसलमान मर्दों की क्वालिटीज, उनकी स्ट्रेंथ, उनका कैरेक्टर, उनका पाकबाज रहना इन हिंदू लड़कियों को अट्रैक्ट करता था। और मुसलमान हो क्या वो खुश भी हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अब पीछे क्या जवाब दें ये कि हमारी लड़कियां क्यों चली जाती हैं। तो ये जहाज जी बोलिए सिस्टर, आप मुझे बताएं, यहाँ पर सारी ये खवातीन बैठी हैं हमारी मुसलमान बहनें, मैं आपकी सिचुएशन में रखूंगा, मैं सिर्फ ये सवाल करूंगा एक औरत की नफ्सियात के एतबार से, 1 मिनट के लिए वो सिनेरियो सामने रखें कि एक हिंदू औरत है, उसका मर्द जो है वो इस चीज पे फख्र महसूस करता है कि ये जो है ना कम तंग कपड़ों की साड़ी पहनकर लटकते झटकते हुए मेरे दोस्तों के सामने आए, उनको आके चाय पूछे, शरबत पूछे, और मेरे दोस्त जो हैं मेरी बीवी के जाने के बाद कहें यार वाह वाह वाह, उसकी तारीफें करें। हिंदू मर्द के अंदर सबसे गंदी आदत यह भी पाई जाती है, एक औरत कभी भी इस चीज को पसंद नहीं करती, वो चाहती है मेरा मर्द सिर्फ और सिर्फ मेरा हो और मेरा मर्द मेरी तारीफ करे। ये औरत की नफ्सियात, ये समझ ही नहीं पाए इन्होंने, औरत को आवारा करके समझा शायद सारी औरतें इस तरह की हैं। मेजॉरिटी ऑफ औरत, मैं आपको बताऊं, एक तवाइफ को भी, मैं मादरत से ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, मजबूरी है, एक तवाइफ को भी अगर आप पूछेंगे ना क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी शादी हो और तुम्हारा एक मर्द हो जो तुम्हारी इज्जत करे, तुम्हारी रक्षा करे, मैं आपको कह रहा हूं कि तवाइफ भी ये पसंद करती है, वो मजबूरी में ये काम कर रही हो। तवाइफ की बात कर रहा हूं, नॉर्मल औरत की नहीं, नॉर्मल हिंदू मुस्लिम ईसाई यहूदी औरत की नहीं, सिख औरत की बात नहीं कर रहा। यार आप अंदाजा करो, एक औरत के बारे में अपनी बीवी को ये कहते हैं जाओ जी जाके ये देखो, अच्छा जी प्यारी बीवी हो तो उसके ऊपर यार इसके ऊपर तो बकायदा इनकी जो फिल्मों के अंदर अब यहां तक चीज पहुंच चुकी हुई है कि दिखाते हैं कि बीवी आती है और उस पर नखरे कर रहे होते हैं, जी मेरी बीवी खूबसूरत है, उसके ऊपर खुश हो रहे होते हैं, दूसरों से तारीफें ले रहे होते हैं। और ये काम इनका नहीं था, वो तो श्री राम जी ने भी किया ना अपने भाई लक्ष्मण के सामने वाल्मीकि रामायण में। मकसद कहने का ये है, हाँ बिल्कुल, इनका बैकग्राउंड भी ऐसा है, सही कह रहे हैं आमिर भाई, क्योंकि और आपने बड़ी अच्छी बात कही, यहाँ पे जरूर कोट करूंगी कि वही वाली बात है, उस रब ताला ने, अल्लाह ताला ने डिजाइन ही ऐसा किया है, औरत की नफ्सियात, औरत को बनाया ही उसी तरह है, जो बात करते हैं ना कि उसको तहफ्फुज पसंद है, उसको मर्द के साथ उसकी मर्द हुक्मरानी करे, उस पर अपना हक जमाए, तो उसको बनाया ही इसी तरह से है अल्लाह ताला ने, तो वो वही चाहती है। और होता क्या है कि इंसान अपनी नफ्सियात के खिलाफ चल रहा होता है, जिस रब ताला अपनी तख्लीक के खिलाफ चल रहा होता है, तो उसके नताइज इसी तरह बरामद होते हैं। और होता क्या है, ये वाकया भी है पूरा कि बहुत सारी हिंदू लड़कियां जिन्होंने अंदर ही अंदर इस्लाम कबूल कर लिया, क्योंकि वो डर के मारे बता नहीं रही हैं, अपने खानदान से डर रही हैं, जिस तरह भी जाके, लेकिन उन्होंने जब शादियां की और उन्होंने देखा कि इतना अच्छा मजहब है और इतनी अच्छी प्रोटेक्शन है यहाँ पे, तो उन्होंने दिल में इस्लाम को कबूल कर लिया और पूरी तरह कबूल भी किया है। लेकिन वो माशरे में रहते हुए, और फिर जब ये प्रोपेगेंडा चल रहा है तो उसको नाम भी दे दिया गया, प्रोसेस भी बताया है, लेकिन इस तरह बहुत सारे पॉजिटिव वाकयात भी हुए हैं। जी जी बिल्कुल। चलें जी आगे बढ़ते हैं, बातें तो फिर खत्म नहीं होती। अब पॉइंट मुझे दिन में आ गया कि हमारे मुसलमान मुआशरों के अंदर, मुस्लिम घरों के अंदर क्या होता है। हम छोटे बच्चे थे, मुझे याद है टीन एज में, वैसे तो अभी मैं छोटा बच्चा ही हूँ मगर उस वक्त थोड़ा ज्यादा छोटा था, तो उस वक्त आप ये देखें कि हमारे जब घर में गेस्ट आते थे तो वहां पर किचन के अंदर एक जगह बहन खड़ी है और साथ भाई खड़ा है, ऐसे दोनों बच्चे खड़े हैं टीन एज के 10-12 साल के। अब ये डिसाइड हो रहा है कि जो गेस्ट आए हैं वो मर्द हैं या औरतें हैं। आप अंदाजा करें, अगर मर्द होते थे तो बेटा जाएगा चाय देने, पानी देने, हैं जी, और बिस्किट रखने, खाना रखने बेटा जाता था, बाकी जैसे वो बाहर निकला दरवाजा बंद हो जाता था। अगर खवातीन है तो बेटी जाएगी चाय देने, पानी देने, बिस्किट और खाना वगैरह का करने। यह है मुस्लिम घरों की जो तरबियत याफ्ता घर है, उनकी बात कर रहा हूं मैं। ये इस्लाम का मिजाज ही है, इस्लाम का उसूली मिजाज। मगर इनको देखे आप, ये लड़कियों को ले आते हैं जी सामने, और वो साड़ी पहन के जनाब ऐसे झुकती आगे, चाहे जनाब ऐसे कप पकड़ा रही है हथेलियों के अंदर, उनकी सर्विस कर रही है।
یہ ہے فرق. آپ دیکھیں فرق دیکھیں آپ. تو ایک اچھا مہیلا جب اس صورتحال کو دیکھتی ہے تو اس کو فرق نہیں محسوس ہوگا کہ مجھے عزت کس گھر کے اندر مل رہی ہے. اس کو نہیں پتا چلے گا کہ مجھے عزت کس گھر کے اندر مل رہی ہے. تو یہ فرق سمجھیں. اسلام کے مردوں اور عورتوں پر حملہ کرنے سے پہلے اپنی حالت تو اور کیفیت تو دیکھو. آپ کھڑے کس جگہ کے اوپر ہو, آپ کے اندر اخلاقی معیار کیا ہے. ایسے منہ اٹھا کے مقابلہ کہ ایسی سادگی پہ کیوں نہ مر جائیں, لڑتے ہیں ہاتھ میں تلوار بھی نہیں ہے, چمچا بھی نہیں ہے. بہت شکریہ. جی بالکل, جی آپ نے عامر بالکل بھائی, ایسے صحیح کہا, کیونکہ مردوں کی نفسیات بھی ہے نا. جب ہم عورتوں کی نفسیات کی بات کر رہے ہیں, عورتوں کو ڈیزائن, تو مرد کو بھی اللہ نے ایک خاص پیمائش پہ ڈیزائن کیا ہے کہ وہ کہاں کہاں اٹریکٹ ہو سکتا ہے, اس کی نفسیات کہاں کہاں پہ بوجھل ہو سکتی ہے, وہ کہاں کہاں پہ گر سکتا ہے. تبھی اس کو نظریں جھکانے کا حکم ہے, تبھی اس کو اپنی حیا بچانے کا. یہ ساری چیزیں اسی لیے حکم دیا گیا ہے کیونکہ اس کی نفسیات بنائی ہے ایسی. اور جو ہندو لڑکیاں ہیں وہ اسی طرح سے, وہ جب دیکھ رہا ہوتا ہے وہ اٹریکٹ بھی ہوتا ہے. تو یہاں بھی اپنی مسلمان لڑکوں کی تربیت کرنا بھی بہت ضروری ہے اس بات کے لیے, کیونکہ اس وقت انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا. اور ایک ایسا موقع ضرور آتا ہے انسان کی زندگی میں جب شیطان بالکل حاوی ہو جاتا ہے, تو وہ اس میں اس طرح کے سٹیپس لے لیے جاتے ہیں. جی سسٹر, آپ کچھ کہہ رہی ہیں. جی میں کہہ رہی تھی جتنی بھی بات عامر بھائی نے کہی الحمدللہ بالکل واضح, بالکل صحیح کہہ رہے. اصل میں مجھے اگر حرام خوری کرنی تو میں تو تب تو کسی سے کرواؤں نا. میں نے بہت گندی زبان استعمال کی ہے. میں اپنے مرد ذات اگر چاہتا ہے کہ کسی اور دوسری عورت کو دیکھے تب نہ وہ اپنی عورت کو کھلا ننگا نچائے گا. تو یہ جو کام کر رہے ہیں لوگ, اور ہمارے یہاں یہ سب چیزوں کے بہت پرہیز رکھی جاتی ہے. ہمارے یہاں تب تک اپنی بچیوں کو طور طریقہ سکھایا جاتا ہے کہ بھائی آپ کس طریقے سے رہیں, کس طرح سے نکلے باہر, کپڑوں کا لحاظ, سب کا ساری چیزوں کا لحاظ. میں تو خیر ان ماحول میں رہی ہوں, پلی بڑی ہوں, تو میں اچھی طرح دیکھ رہی ہوں کہ ان کے ماحول میں خود ان کو دیکھنا ہے دوسروں کو, تو تبھی تو جب جا کر کے میں اپنی بہن کو, اپنی بیوی کو, اپنی ماں کو آزاد رکھوں, تب تو میں کہیں پر بھی اپنی نظریں سیک سکتا ہوں. اور یہ ان کے یہاں کا ماحول ہو گیا ہے, تو یہ چیز انہیں سکھائی نہیں گئی ہے. اور مزے کی بات بتاؤں, جب میں کالج میں تھی میرے ساتھ ہی کچھ ہندو لڑکیاں تھیں, تو وہ میری ایک سہیلی تھی, وہ مسلمان تھی. وہ ساری کی ساری لڑکیاں اس کے بھائی پہ, اس کے 2 بھائی تھے. تو یہی بات ہے جو عامر بھائی نے ایک بات کہی کہ بھائی مسلمان میں چاہے مسلمان 5 وقت کا نمازی ہو نہ ہو, مگر اس کے اندر ایک اللہ کا خوف ہوتا ہے, یہ ایک اللہ کا نور ہوتا ہے. وہ لڑکیاں نہ جانے کیوں ان کے پیچھے پاگل ہوتی تھی. مجھے تو کچھ نہیں سمجھ میں آتا تھا کہ کیوں ہیں یہ لڑکیاں. تو خیر یہ بات ہم انہیں بھی سیکھنی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ نہیں ہے کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے, بس انہیں الٹا وار کرنا ہے, اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ بتانا ہے کہ مسلمان جو ایک دین ہے, یہ دین بہت خراب ہے, کیونکہ سچا دین ہے نا. سچے دین میں جو سچا ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس کو جھوٹا ثابت کرایا جاتا ہے. تو یہی بات آج کل یہ کی جا رہی ہے. میں تو اسی ماحول سے ہوں, تو میں تو دیکھتی ہوں کہ کس طریقے سے آج لوگ بدل رہے ہیں. یہاں تک کہ کچھ اس معاشرے میں دیکھنے کو کچھ مسلمان بھی اپنے آپ کو اپنی تہذیب چھوڑ رہے ہیں انہیں دیکھ کر کے. تو کیا انہیں دیکھ کر کے ہمیں اپنی تہذیب چھوڑنی چاہیے جس سے ہمیں ملنا ہے, ہمیں اپنے رب سے ملنا, اور رب سے کیسے ملنا ہے. میرے نبی نے نہ, میری نبی کی بیویوں نے نہ, ان کی بیٹیوں نے ایسا کوئی کام کیا, تو پھر ہم کیسے کریں. اور یہ کیا صحیح ہے کہ یہ کیا جائے. تو یہ آج زبردست. وہ حضرت عائشہ کا مجھے واقعہ یاد آ گیا کہ ایک صحابی تھا, عبداللہ ابن ابی مکتوم یا ام مکتوم کا نام ہے, مجھے بھی بھول رہا ہے. نبینا صحابی تھے. آپ آئے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ کے اندر, اجازت لے کے اندر آئے, تو حضرت عائشہ جو ہیں وہ جس طرح نارمل گھر میں تھیں ویسے تھیں, یعنی ستر تھا مگر وہ پراپر حجاب نہیں تھا. تو اللہ کے رسول نے کہا حجاب کر لو, تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول وہ تو نبینا ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا تم تو نبینا نہیں ہو نا, تم تو یعنی گھر کے ایک اندھے کے بارے میں, اندھا آپ اندازہ کر لیں. مقصد کہنے کا یہ ہے, اسلام آپ سے تقاضا تب نہیں کرتا کہ جب آپ اس چیز کے اندر ملوث ہو جائیں یا وہ چیز, وہ کہتا ہے آپ کا مزاج یہ بن جائے, آپ کا اڑنا بچھونا یہ بن جائے, آپ کی زندگی کا طور طریقہ یہ بن جائے, صبح سے شام تک آپ اس نفسیات کے اندر رہیں. اس لیے تو مومن کے صبح و شام جو ہوتے ہیں وہ عبادت کنسیڈر کیے جاتے ہیں کہ یہ چیز. اب یہ بات ہے, اپنی بیوی کو اللہ کے رسول نے اس طریقے سے حجاب کا کہا کہ آپ سائڈ پر. اچھا ایک دفعہ اونٹ کے اوپر اللہ کے رسول سفر کر رہے تھے مدینہ سے کہیں قریب, تو آپ کے ساتھ ایک صحابی بھی تھے, مجھے ان کا نام بھول گیا, یہ حدیث بھی اوتھینٹک حدیث ہے. تو ایک عورت آئی, اس نے آ کے اللہ کے رسول سے کوئی سوال پوچھنا چاہا, تو اس نے حجاب نہیں کیا ہوا تھا. کچھ لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ چہرے کا پردہ واجب نہیں ہے, بہرحال وہ الگ بحث ہے. تو اس کا چہرے کا پردہ نہیں تھا, باقی اس نے اپنا سطر اور اپنا جو سکارف وغیرہ ہے جو نارمل حجاب ہے وہ کیا ہوا تھا, چہرہ ڈھاکا نہیں ہوا تھا. تو صحابی جو ہے نا وہ جب بات کر رہی تھی تو ظاہری بات ہے غیر شعوری طور پر ان انٹینشنلی جب کوئی بندہ بات کر رہا ہوتا ہے تو آپ کا چہرہ اس کی طرف مڑ جاتا ہے. آپ مجمع کے اندر کھڑے ہیں تو کسی جگہ پر تو ایک بندہ بات کر رہا ہے, آپ کا دھیان ادھر چلا جاتا ہے. تو وہ صحابی پیچھے بیٹھے تھے,
تو جب اس عورت نے بات شروع کی تو ان کا چہرہ جو ہے وہ عورت کی طرف چلا گیا. اب وہ غور سے دیکھ رہے ہیں, جتنی دیر وہ بات کر رہی ہے آپ ان کو دیکھ رہے ہیں, نیت نہیں تھی یہ مگر دیکھ رہے تھے. اللہ کے رسول نہیں دیکھ رہے تھے, اللہ کے رسول کا چہرہ سیدھا تھا. اچھا جب وہ بات کر چکی نا اپنی, تو اللہ کے رسول نے صحابی کو دیکھا تو وہ ادھر دیکھ رہے تھے. آپ کے پاس جو چھڑی تھی نا جس سے اونٹ ہانک رہے تھے, اس چھڑی سے اپنے صحابی کا منہ چن کے اوپر اسٹک رکھ کے نا اس کا سیدھا کیا کہ ادھر دیکھو. ادھر کیوں دیکھ رہے ہو, اس کے چہرے کی طرف کیوں دیکھ رہے ہو؟ یہ تھا معیار اسلامی مزاج کہ آپ کی سوسائٹی میں آپ کی نیت تو کیا ہے کیا نہیں وہ تو اللہ جانتا ہے, آپ کے مزاج یہ بن جائے, آپ کی طبیعت یہ بن جائے, تو یہ بڑی چیزیں. ہم بہرحال اس معیار پہ پورا خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. باقی یہ ہے وہ معیار جو ہم رکھنا چاہ رہے تھے. بہت شکریہ. تو آپ نے بات کی کہ پردے کی کیا چیزیں ہیں یا ماحول ہے. جی سسٹر. چلیں, مس صدیقہ کچھ کہنا چاہ رہی تھیں, اور اس کے بعد جو ہے کیپٹن حفصہ جو ہماری سسٹرز کامنٹس کر چکی ہوں گی وہ تھوڑی دیر کے لیے اسٹیج لیو کر دیں گی, تاکہ مجھے کچھ میسیجز آ رہے کہ کچھ نئی بہنیں جو ہیں وہ بات کرنا چاہ رہی ہیں, نیچے کامنٹس میں ہیں, تو ہم پھر سب سے باری باری کامنٹس لے لیں گے. مس صدیقہ آپ کی ٹرن. جی السلام علیکم. جی جیسا کہ عامر بھائی نے کہا, یہ ہر چیز کو جہاد کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. کوئی بھی بات ہو تو اس میں جہاد کا ان کے اوپر اتنا زیادہ خوف سوار ہے نا کہ ہر چیز جہاد ہے. اور ابھی تو عامر بھائی نے اور چیزیں چھوڑ دی ہے. جب لاک ڈاؤن ہوا تھا تو کرونا جہاد اور لنگر جہاد, یہاں تک کہ اگر کوئی مسلمان کے اندر کوئی اخلاقی خوبی ہے اس کے اندر اور وہ اس کا اظہار کرتا ہے, اپنے سماج میں کچھ اچھا کرتا ہے, تو اس کو بھی جہاد کا نام دے دیتے. اگر کسی نے پانی پلا دیا کسی کو, بھئی پانی جہاد. کسی نے کھانا کھلا دیا, کھانا جہاد. لنگر لگایا, لنگر جہاد. کرونا میں لوگ جب کرونا مریضوں کو کوئی پوچھ نہیں رہا تھا تو ان کی خدمت مسلمان کر رہے تھے, ان کی دیکھ بھال کر رہے تھے, تو کرونا جہاد کا نام جوڑ دیا. اب بتائیے ان کے دماغی بیماری کا کیا حل کیا جا سکتا ہے؟ جہاد کا جو خوف ان کے اوپر سوار ہے نا, انہوں نے صرف ابھی لفظ سنا ہے جہاد کا, جہاد دیکھا نہیں ہے. جب صرف الفاظ سے اتنا خوف ہے تو اگر کسی دن دیکھ لے تو کیا ہوگا, خدا جانے کیا ہوگا پھر ان کا. ان لوگوں کا نا, یہ لوگ ہم مسلمانوں سے بہت محبت کرتے ہیں, اس لیے صبح شام مسلمان اسلام مسلمان اسلام, انہی پہ اصل ان بات کی یہ دکانیں چلتی ہے. کہ ہاں آپ انہی صحیح پہ کہہ رہے دکانیں چلتی ہیں ان کی. جی جی زویا آپ کمپلیٹ کریں اپنی بات, اور سسٹرز پلیز انٹرپٹ نہیں کریں بیچ میں اگر کوئی سسٹر بات کر رہی ہے تو. جی زویا آپ کمپلیٹ کریں بات اپنی. جی, تو ان کو یہ جو فیمس ہونا چاہتے ہیں تو اسلام کے خلاف بات کرو, اگر ہندو ہے تو اسلام کے ساتھ بات کرو, اگر مسلمان ہے یا کوئی بھی ہے تو اسلام کے خلاف بات کرو, آپ کو فیمس کر دیں گے. اور میں ہندو گرلز سے کہنا چاہتی ہوں کہ ان کو پتہ ہے, اسلام کا طریقہ پتہ ہے, اسلام میں پردہ رکھنا ہے, اسلام میں ایک اللہ کو مانتے ہیں, ان کو پتہ ہے, پھر بھی یہ لڑکوں کے پیچھے آتے ہیں, مسلمان لڑکوں کے پیچھے. ایسا کیوں؟ جب ان کو پتہ ہے کہ اسلام میں ایسے طریقے ہیں, ایسے چیزیں ہیں فالو کرنے کے لیے, تو ان کو آنا ہی کیوں ہے اسلام میں بدنام کرنے کے لیے؟ پہلے تو سب اللہ تعالیٰ ہو گیا سارا, پھر مسلمان کو بدنام کرتے ہیں. ان میں پورا پروپیگنڈا چلاتے ہیں ایسے ہی. ابھی نیا جہاد نکال دیا ہے, یہ خبر آئی ہے جی, پی ایف آئی نے 500 کے قریب فیک ایکس مسلم موومنٹ جہاد, لو جی وہ بھی ساڑھے کھاتے پا دیتا ہے. ابھی یہ نیا جہاد نکلا ہے جی, اس میں نے پروگرام بھی کیا ہے کہ جی پی ایف آئی نے, وہ بیچاری اس میں پہلے بین لگا دیا ہے سپتمبر میں انڈیا کی اس پارٹی کے اوپر, ٹھیک ہے, وہ ایک ویلفیئر پارٹی ہے, سوشل پارٹی ہے, اس کے اوپر بین لگانے کے لیے انہوں نے ایکس مسلم موومنٹ جتنے گندے انڈے تھے, جتنے ان کے سلیپر سیلز تھے, جتنے ان کے پیڑ کتے تھے, ان کو استعمال کر کے ان پر الزام لگا دیا. کیا ہے جی, یہ جی 500 کے قریب فیک ایکس مسلم پلانٹ کیے گئے ہیں تاکہ ایکس مسلم موومنٹ کو ڈیمیج کیا جا سکے. بہت اچھے بھائی, ہم سامنے سے آ کے تمہارے کڑاکے نکال رہے ہیں, اندر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور میری بات سنو, بات یہ ہے کہ تمہارا سیلف ڈسٹرکشن بٹن آن ہو چکا ہوا ہے. تم لوگوں نے اپنے ہی حجروں میں بم مارنا شروع کر دیے ہیں, آپس میں ہی تم لوگ ایک دوسرے کا خون نوچ رہے ہو, بوٹیاں نوچ رہے ہو, ایک دوسرے کے گریبان, تم لوگوں کو تم تو اس طرح لڑے ہو, پتہ نہیں چل رہا کہ مکہ کس کا پڑ رہا ہے اور ٹانگ کس کی آ رہی ہے. اس طرح کتوں کی طرح تم لڑ رہے ہو, ہاں جی, اور اس کے بعد ڈال دیتے ہیں جی مسلمان. یعنی ہر چیز کو جہاد کے ساتھ, جس طرح سسٹر بھی کہہ رہی, میں نے یہ بالکل صحیح آپ کو کہا ہے, ہر چیز کے ساتھ انہوں نے جہاد جوڑ دیا ہے. ٹھیک ہے جی, تو یقین کریں کہ اگر بس تو کیا بات کریں, اب مثالیں تو بڑی پھر آ جاتی ہیں, آپ کو پتہ ہے ذہن میں. آپ لوگ کیری آن کریں, کوئی سسٹر رہ گئی ہیں تو وہ بات اپنی ضرور رکھیں.
میں انہی کی بات کو اگری کر رہی تھی کہ وہ جو لفظ جہاد اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ خوف میں جس طرح مبتلا ہوتا ہے نا انسان، تو وہ اس کو اس خوف کی وجہ سے اس کو چاہتا ہے کہ اس کو جتنا نیگیٹو بتا سکیں، جتنا اس کے خلاف بول سکیں، تاکہ وہ خوف جو جس میں ہے کہ یہ زیادہ چھا نہ جائے لوگوں پہ، تو وہ اس لیے اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، تو وہ نئی نئی شکلیں نکالتے ہیں اور نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں اور اس کو اسلام سے جوڑتے ہیں، جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک اور چیز آ رہی ہے ابھی میرے پاس، بلکہ پرسنل میسج بھی آیا ہے کہ یہ جو بات ہو رہی ہے تو کیا مسلمان ملکوں میں ایسا نہیں ہوتا اور پاکستان میں اس طرح مہیلائیں نہیں گھومتی، اس طرح نہیں ہوتا۔ دیکھیں، ہم بات کر رہے ہیں جو پروپیگنڈا چل رہا ہے یا جس کا اسلام سے تعلق جوڑا جا رہا ہے، کوئی کہیں بھی کچھ بھی کر رہا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ اسلام سے تعلق نہیں ہے، اسلام سے تعلق جوڑ کے اس کا کانسیپٹ خراب کیا گیا ہے۔ جی بالکل بالکل کہ ہم عمل کو، یار یہ پھر اس کا مطلب ہے یہ لوگ جان بوجھ کے یہ سمجھتے نہیں ہیں، ان کو نا پروپیگنڈا کر کے برین واش کر دیا گیا۔ ایک مسلمان کبھی بھی اسلام کی ترجمانی اس اعتبار سے کہ اس کو حجت مانا جائے، اس کو آسان لفظوں میں سمجھ لیں کہ مسلمان کا عمل مسلمان کے اوپر حجت کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ ہم کسی کے عمل اور پریکٹس کو اون نہیں کرتے جو قرآن اور سنت سے ہٹے۔ اس کا فارمولا ہم ٹھیک بہت بار کرا چکے ہیں کہ آپ کے پنڈتوں کو پیش کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی ہم نہیں اس پنڈت کو مانتے، تو ہمیں کیوں پیش کرتے ہو پاکستان کے کسی سوسائٹی کے عمل کو؟ ہم نے کبھی اون کیا؟ ہم تو اس کو بھی کنڈیم کرتے ہیں۔ اور مسلمان کے لیے پاکستان کیا، ہندوستان کیا، پوری دنیا کے اندر گند مچاؤ، ہم سب کو گندا کہیں گے۔ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ مسلمان کو آپ سرحدوں کے اندر کیوں بانٹتے ہو؟ سارا جہاں ہمارا، کہانی ختم، قصہ مختصر۔